अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। तो ISPR का मजम्मती बयान तो पढ़ लिया होगा, जो एक हाहाकार मची हुई है कि मैंने कहा था ना कि सैलाब बला है खां साहब, कि सैलाब पर भी हावी आ गए हैं, कि लोग पानी को तरस रहे हैं, रोटी को मोहताज हैं, छत नसीब नहीं है, और फिर बच्चे दूध को बिलक रहे हैं, उसके साथ कीड़े मकोड़ों और सांपों के काटने का खौफ लाहक है कि मंचर झील को 2 और कट लगाए जा रहे हैं, 2-3 शहर और डुबोएंगे, और फिर जो क़यामत मचने वाली है अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ये जो सियासी जलसों में जा रहे हैं खां साहब के, और इनकलाब जिन्हें नज़र आ रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि आपका एक तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, जो बचा था वो भी ख़त्म हो गया, कि सारे पुल टूट गए 90%, सड़कें बह गईं, कि आने वाले दिनों में जो सप्लाई है, जो डिमांड का मुतालबा करती है, वो कहाँ जाकर खड़ी होगी, कीमतें कहाँ होंगी, और लोगों को जो मोहताज हो गए अपने घरों से, रोटी कपड़े पानी ज़िंदगी की हर चीज़ से, कि वो रिहेबिलिटेशन उनकी मुकम्मल हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कहाँ होती है हमारे जैसे मुल्कों में कि 12-14 बिलियन डॉलर और नुकसानात बढ़ रहे हैं, कि नुकसान का अंदाज़ा है और इमदाद ना होने के बराबर है। पहला मौका है, याद होगा इन प्रोग्रामों में कहा गया कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ खान साहब को चंदा देते हैं, और खान साहब की मर्ज़ी है कि वो कितना खर्च करें। अब कहा जा रहा है कि अब एक और नई इंटरनेशनल फंडिंग करेंगे, और फंडिंग का जो हशर है वो मैंने आपको कल बताया कि झूठे ऐलानात। अच्छा, वो कल 10 मिलियन को मैं 10 बिलियन कह गया था, जो ह्यूस्टन से जो ऐलान हुआ था, तो उसकी माज़रत चाहता हूँ। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अब भी कर रहे हैं, मगर जो एक इज्तमाइयत हुआ करती थी वो कहीं नहीं नज़र आ रही। अब छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और वहाँ जो लूट मार भी है, स्ट्रक्चर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है पहले से ही करप्ट तरीन दुनिया की, जिसे एहसान इकबाल कहता है करप्शन तो पूरी दुनिया में होती है। ऐसी सिचुएशन में खान साहब, देखिए लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जी वो फ़ौज में फूट डाल रहे हैं। मैं इससे हट के एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, कि जो बंदा ये कहता हो कि मैं डेमोक्रेसी से वाकिफ़ हूँ, मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसी देखी है, मैं अमेरिका से वाकिफ़ हूँ, वहाँ की सोशो पॉलिटिकल नॉर्म से वाकिफ़ हूँ, किसी डेमोक्रेसी में या कोई ऐसा बंदा जो डेमोक्रेसी को समझता हो, वो ये कह सकता है कि एक तगड़ा आर्मी चीफ आए जो इनको खींच के रखे। जुर्रत हो सकती है किसी आर्मी चीफ की कि वह किसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को खींच के रख सके, उसकी इतनी हैसियत होती है। और ये कौन कह रहा है? जो वेस्टर्न वर्ल्ड से कहता है, मैंने पढ़ा है, और अगर आपको याद हो इन प्रोग्रामों में दर्जनों बार बार रिपीट करता हूँ ये बात, कहा है कि ये आदमी डेमोक्रेसी नहीं समझता, इसे पता ही नहीं है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी इतनी खौफनाक, इतनी छोटी बात कर दे कि एक आर्मी चीफ तकड़ा आना चाहिए जो इनको खींच के रखे। आपको भी खींच के रखेगा खां साहब, और आपको खींच के रखा, आप ही को लेकर आए। आपको कैसे उतारा? गो के बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली उतारा, मगर खींच के रखा कि कॉल करना छोड़ दी, जो आप खुद इकरार करते हैं कि कॉलें करवाना पड़ती थी। डेमोक्रेसी तो खान साहब आप नहीं मानते, वरना ये कैसे मुमकिन था कि अगर आप डेमोक्रेसी को समझते तो आप कॉलें करवाते या उनके कंधे पर बैठ कर आते। अब आप फौज को तोड़ने पे लग गए हैं। बड़ी ख़राबियाँ हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज जो कुछ हो रहा है उन्हीं का बोया हुआ है। अगर वो ये ना करते तो आज उन्हें ये दिन देखने को नसीब ना होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब इंडियन लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानता। खान साहब की हुब्बुल वतनी पे मैं कम से कम शुबा करने को तैयार नहीं हूँ। ये हमारा एक बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर जिसे कहते हैं ना, कि हम जिससे डिसएग्री करें या जिसकी बात पसंद ना आए उसे फ़ौरन गद्दार करार दे देते हैं, जैसे खान साहब सबको गद्दार करार दे रहे हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कहूँगा, खान साहब तो बहुत बड़ी बड़ा चीज़ है ना, लाखों का जलसा करते हैं,
اور بلا شبہ عوام کی ایک بڑی اکثریت جو اس نظام سے تنگ آئی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ ہے. انہیں نہیں پتا کہ خان صاحب منزل پہ لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے, مگر ہے خان صاحب کے ساتھ جو سچ ہے. تو بہت بڑی مطلب امپورٹنس ہے نا ان کی. میں بہت چھوٹا سا ولاگ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے اکثر لوگ طنز بھی کرتے ہیں. کل ہی کسی خاتون نے کہا ہے کہ 3 سال سے آپ سنا رہے ہیں, سنتا کوئی نہیں آپ کی. بالکل ٹھیک ہے, مگر میں مطمئن ہوتا ہوں پرویز ہود بھائی جیسے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کو بھی کوئی نہیں سنتا. ایک مزاج ہے نا یہ. تو قوم جن خاتون نے کہا, جو اور لوگ کہتے ہیں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو قوم اولیاء مقبول جان کو سنتی ہے, مولانا طارق جمیل کو سنتی ہے, اور غزوہ ہند کے سب سے بڑے دائی زید حامد کو سنتی ہے, اور اس طرح کے درجنوں لوگوں کو تعویذ گنڈے کھانے پکانے کے طریقوں سے لے کر ملینس ویوز ہوتے ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تاریخ میں چیزیں ریکارڈ پہ جانی چاہیے کہ کچھ لوگ تھے پاگل جو بولا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. تو میں بتایا یہ رہا تھا کہ خان صاحب تو بہت بڑی چیز ہے نا, بلا جیسے کہتے ہیں. میں چھوٹا سا ولاگ کرتا ہوں. انڈین آپ نے دیکھا ہے, میں اپنے انڈین دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں, میں ہر انڈین کی بات نہیں کر رہا. تعریف بھی کرتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا ولاگ کرتے ہیں. میرے ان باکس میں آ کے اسلام کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف مسلسل. تو تنگ آ کر کل ایک صاحب کو پرسوں تو میں نے کہا کہ آئندہ مجھے اگر آپ نے میسج کیا تو میں بلاک کر دوں گا. تو خان صاحب کو بھی نا ایسے ہی انڈین لابی جان بوجھ کے سپورٹ کر رہی ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ خان صاحب ہمارے آدمی ہیں, اور پاکستان میں کیاس بڑھانے کے لیے خان صاحب سے غلط فہمیاں پیدا ہے. خان صاحب ایک کم عقل آدمی ہے, وہ کسی کے لیے استعمال میں نہیں مانتا. اور کہیں کا مجھے نہیں پتا, مگر انڈینز کے لیے یوز نہیں ہو رہے. انڈائریکٹلی ہو رہے ہوں, ان کے پرپس سے سرو کر رہے ہوں تو میں نہیں جانتا, مگر شعوری طور پہ میں یہ شبہ نہیں کر سکتا, مر کے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ خان صاحب جمہوریت کو مانتے ہی نہیں ہیں. خان صاحب کو یقین کامل ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ درست, اور پھر جنہیں یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کرکٹ ٹیم کیسے چلاتے تھے, پلیئرز کو کیسے ڈیل کرتے تھے, انہیں سب کو پتہ ہے. اور یہ جو اس وقت شور پڑا ہوا ہے نا, جو خوف پھیل گیا ہے عاصم منیر کے آنے کا, جنرل عاصم منیر کے. اچھا ایک بات طے ہے, لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ فوج میں اسپلٹ نہیں ہے. میں کہتا رہا ہوں اسپلٹ ہے, مگر مجھے یقین دلایا بہت سارے لوگوں نے کہ نہیں, فوج میں کوئی اسپلٹ نہیں ہے, وہ ایک خاندان ہے, وہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور سارا یہ وہ. مگر کچھ تو کہتے نہیں, کچھ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی فیملیز تو کرتی ہی کرتی ہیں. فیملی تو جناب میں اپنی فیملی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اور یہ تو میں 2018 نہیں 2013 کے الیکشن میں جانتا ہوں, لاہور میں میرے اپنے دوستوں کی بہت سی فیملیز میں کہ بوڑھوں نے ووٹ دیا مسلم لیگ نون کو, اور نوجوانوں نے, خواتین نے ووٹ دیا تھا خان صاحب کو. اور پھر کراچی میں ایم کے ایم کے ایک بہت بڑے لیڈر نے مجھ سے کہا کہ 1988 میں نوجوانوں نے ہمیں ووٹ دیا اور بوڑھوں نے ہمیں نہیں دیا, اور اس بار بوڑھوں نے ہمیں ووٹ دیا, نوجوانوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. ایک تبدیلی تو ہر طرف نظر آتی ہے. مجھے نہیں پتا خان صاحب کیوں نہیں ریلائز کر رہے. انہیں الیکشن چاہیے ڈوبے ہوئے پاکستان میں, جہاں پولنگ اسٹیشن بھی نہیں بن سکتے. جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے صدر فاروق لغاری ریوولٹ کر گئے تھے اور مل گئے تھے, یا جو بھی کہیے کہ ان کا اپنا ایک اسٹانس ہوگا, ہم ان کی نیت پہ چلے شبہ نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب کے صدر بھی عارف الوی ریوولٹ کر چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے, سب کو جڑ کے بیٹھنا چاہیے, شراب زدگان کی مدد کرنا چاہیے, جو خرابیاں آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والی ہیں معاشی طور پہ انہیں سنبھالنے کے لیے بیٹھنا چاہیے. تو ایک ایک کر کے خان صاحب کے, اچھا پھر خان صاحب کے جو اپنے ٹرولر ہیں وہ بھی اب اس پر اتر آئے, جو پروفیشنل میڈیا میں ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہیں, کہ ٹھیک ہے انتخابات نہیں ہو سکتے فوری طور پہ, مگر انتخابات کا مطالبہ غیر جمہوری تو نہیں ہے, کہ اجتماعی شعور خان صاحب کے ساتھ ہے. عوام لاکھوں کے جلسے میں خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں, ان کی بیک پہ جب عوام کھڑے تو یہ مطالبہ غیر جمہوری کیسے ہو گیا؟ ہائے یہ عوام تو تحریک عدلیہ میں بھی شامل ہو گئی تھی, جسے پتہ ہی نہیں تھا
کہ یہ تحریک عدلیہ کیوں اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کا میڈیا بھی حصہ تھا. اس میں مشرف کے خلاف جو لابی فوج میں تیار ہو گئی تھی کہ بھارت سے تعلقات درست نہیں ہونے چاہیے. ابھی مودی نے کہا ہے نا کہ ہم سے تو نہیں کہا کہ ٹماٹر پیاز آلو، ہم تو جب بات کریں گے نا جب ہم سے کوئی کہے گا، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات ہوں. تو آنے میں دیکھیں سندھ کے آپ جنوبی پنجاب، بلوچستان، سرحد، فصلیں تو سب ختم ہو گئیں. ایک ایک کر کے ایک ایک فصل ختم ہو گئی. لاکھوں ایکڑ بتاتے ہیں. آم بھی چلے گئے، کھجور بھی چلی گئی، سبزیاں بھی چلی گئیں، گندم بھی چلے گئے، چاول بھی چلے گئے، اور پھر جو نئی فصل اگانے کا وقت تھا وہ بھی چلا گیا. تو آپ اس قحط کے بارے میں سوچئے، آنے والے دنوں کی تکلیف کے بارے میں سوچئے، اس مہنگائی کے بارے میں سوچئے کہ آپ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے. ایسے میں ایک بھارت ہی ہے جو آپ کو پہنچا سکتا ہے. پھر لوگ غور کریں اس بات پر کہ پاکستان تو کچھ لے نہیں سکتا اور پاکستان بھیج بھی نہیں سکتا، مگر فوجی فاؤنڈیشن کا سیمنٹ بھارت جا کے بک سکتا ہے اور مسلسل بک رہا ہے. ان باتوں پہ غور کرنا پڑے گا. آپ کو ذہنی طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اپنے پڑوس میں لڑ کر، اور ان حالات میں جب آپ تنہائی کا شکار بھی ہوں، معیشت بھی آپ کی ختم ہو گئی ہو، آپ کے اپنے درمیان کیوس ہو، کشیدگی عروج پر ہو، تو آپ کیسے رہ سکتے ہیں اپنے پڑوس سے بھی لڑ کر؟ اور کیا یہ آپ کے فائدے میں ہے؟ یہ سوچیں. تو پھر سب سے ایک اہم بات یہ ہے جو بہت دکھ کی بات ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک صوبے کے لوگ ہیں میجر جو لڑنے مرنے کو تیار ہیں. اسپیشلی کہتے ہیں نا کچھ تجزیہ نگار تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ون پارٹی رول ہے اوورسیز پاکستانیوں میں. یس، لک لائک دیٹ، نظر جو آتا ہے، جو منظر پر ہے، مگر سچ نہیں ہے. یہ ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو منظر پہ نہیں آتا اور جو خان صاحب کو غلط سمجھتا ہے. مگر سوشل میڈیا کا مطلب اشتہار کا دور ہے نا، نوئنگ کا دور ہے، تو وہ ون پارٹی رول نظر آتا ہے آپ کو. مگر سچ یہ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ خان صاحب کی پالیٹکس سے لوگ اب تنگ آنے لگے ہیں اور پریشانی شروع ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آپ نے سنا ہوگا نا کیا کہا، جو لائیو تقریر پہ پابندی کے کیس میں جو آرمی کے حوالے سے کل کہا خان صاحب نے فیصلہ آباد میں، اور وہ مقدمہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ جو فوج کے بارے میں اس طرح بات کرتا ہو، جو ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں شروع ہو جائے، تو پھر پیمرا کیا کرے اگر یہ نہ کرے تو. یہ وہ کورٹ ہے نا جو صحافیوں کو بھی ریلیف دے رہی ہے، اپوزیشن کو بھی ریلیف دے رہی ہے، اور ہیومن رائٹس، وومن رائٹس سے لے کر ہر ایشو پر سول سوسائٹی کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. مگر اس نے بھی اٹھا کر پھینک دیا. تو میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ پنجاب کے پاکستانیوں سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر معاملے میں انتہا پسندی آپ مت دکھایا کریں. اپنے برابر کے صوبوں میں اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کا موڈ بھی دیکھا کریں. میں خواتین کے رائٹس کا بہت بڑا حمایتی ہوں. میری پوری زندگی جد و جہد سے عبارت ہے. مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری خواتین گلیمر کا شکار ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، نظام کی خامیاں، شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، کوئی انکار نہیں مجھے اس سے. مگر یہ کہنا کہ یہ چور کیسے آ گئے، اسی جمہوریت کے راستے سے آئے، آپ ہی نے اور ہم نے ووٹ دیا، ہمارے بہن بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے محلے والوں نے، ہمارے شہر والوں نے. اگر آپ جمہوریت سے انکار کریں گے تو آپ کو نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگنا. آپ ووٹ آؤٹ کیجئے، مگر خان صاحب کے جملے میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ مجھے اتار کے چوروں کو لے آئے. ان چوروں کو ووٹ دیا ہے، عوامی شعور ہے یہ. جس طرح آپ کو ووٹ دیا تھا مگر آپ کو پورا ووٹ نہیں ملا تھا، آپ سے چھنوایا گیا تھا. جب آپ کو برداشت کیا تو ہم ان کو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ سب اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں. آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں یا تو میرا ساتھ دو یا نیوٹرل ہو جاؤ. روز کہتے ہیں، پوری ہسٹری ہے. اور کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف میرا کنسرن نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کا کام ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ہی میری مرضی کا الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں.
مجھے پتا ہے آپ درست کہتے ہیں کہ ڈسپلن تو بہت پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، مگر اتنا بھی اسے عام نہ کریں، ایسے بری طریقے سے بھی نہ توڑیں۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ آرمی چیف اتنا تکڑا ہونا چاہیے کہ وہ کھینچ کے رکھے۔ جب تک جمہوریت منتخب نمائندوں کو کھینچ کے رکھا جائے گا، یہ حالات خان صاحب کبھی نہیں سدھریں گے۔ آنے دیں نواز شریف کو، زرداری کو، ایون آپ کو میں کہتا ہوں اگر ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اپنی کارکردگی سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے ایک دن۔ جب تک لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔